1960 तक कांगो एक अफ्रीकी मुल्क है, वो फ्रांस की कॉलोनी था। 1960 में फ्रांस ने कांगो को आज़ादी दे दी, जिस तरह 1947 में बरतानिया ने हमें दी थी। उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो गए, जो कि फितरती था। कांगो ने अपना सफारत खाना पेरिस में यानी फ्रांस में खोल लिया और फ्रांस ने अपना सफारत खाना कांगो में खोल लिया। एक दिन फ्रांसीसी सफ़ीर वो बड़े घने जंगलों की तरफ चले गए, क्योंकि कांगो मशहूर है अपने खूबसूरत और घने जंगलों की वजह से। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ काले लोग वो उनका जो है वो बड़ी खुशी से उनकी तरफ हाथ हिला रहे थे और हंस रहे थे। फ्रांसीसी सफ़ीर ने समझा कि वो साबका मालिक हैं कांगो के, वो उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं और उसको देखकर खुश हो रहे हैं। फ्रांसीसी सफ़ीर बड़ी तेज़ी के साथ उन लोगों की जानिब बढ़े और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने जो है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को पकड़ लिया। वो जो कबीला था वो आदमखोरों का कबीला था। उन्होंने जो है वो फ्रांसीसी सफ़ीर के बड़े मज़ेदार टिक्के बनाए और शाम तक जो है वो पूरा सफ़ीर वो नमक और मिर्च लगाकर वो निगल गए। जब ये खबर बाहर निकली और फ्रांस पहुंची तो फ्रांस में कोहराम बर्पा हो गया। फ्रांस ने कई मिलियन डॉलर्स का मुतालबा कर दिया कि उस सफ़ीर की फैमिली को अदा करने हैं। अब कांगो की हुकूमत वो सर पकड़ के बैठ गई, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इतने मिलियन डॉलर्स वो कहाँ से लेते। बहरहाल कई दिन गुजर गए और जो कांगो का थिंक टैंक था, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो सोचती रही और कई दिन सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने फ्रांस को एक ख़त लिखने का फ़ैसला किया। उन्होंने फ्रांस को एक ख़त लिखा और ख़त में कांगो वालों ने लिखा कि हमारे पास जो कसास है या जो मिलियंस डॉलर्स आप कह रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, हम वो अदा करने से कासिर हैं। हाँ, हमारी ये पेशकश है कि जिस तरह हमारे लोगों ने आपके सफ़ीर के टिक्के बनाए और आपके सफ़ीर को खा गए, सफ़ेद गोश्त बड़ा मज़े ले लेकर उन्होंने खाया, हमारा जो सफ़ीर पेरिस में मौजूद है तो आप इस तरह करें कि कांगो के सफ़ीर को आप जब चाहें जिस वक्त चाहें उसके टिक्के बनाएं और आप हमारा सफ़ीर खा जाएं। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब लिखने वाला लिखता है कि पाकिस्तानी वो IMF को, वर्ल्ड बैंक को और एशियाई डेवलपमेंट बैंक को वो ख़त लिखें और उन्हें कहें कि हम काफ़ी अरसा सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ना हम आपको कर्जा वापस कर सकते हैं, ना हम उसकी किस्तें दे सकते हैं। ये जो पैसे आप लोगों ने दिए ये हमारी अशराफिया के आप लोगों के बैंकों में पड़े हैं, यानी कोई स्विस बैंक्स में पड़े हैं, कोई बरतानिया के और कोई स्पेन के, कोई अमेरिका के। तो आप इस तरह करें, हम आपका कर्जा खा गए, हम आपका सूद खा गए, लिहाजा आप वो पैसे जो है वो खा लें, वो पैसे आप वहाँ से निकलवा लें और हमारा कर्जा और हमारा सूद जो है वो माफ़ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, आप लोग जानते हैं। और आज जो है वो 7 सितंबर है, यौम फ़ज़ाइया के हवाले से ये दिन मनाया जाता है, फ़ज़ाइया के दिन से। लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले वाली गर्मजोशी अब कौम में नहीं रही, पहले वाली मोहब्बत नहीं रही, तो लिहाजा आज कहीं पे मैंने बहरहाल ज़िक्र नहीं देखा इसका। इसके अलावा आज इतवार का दिन है, 2 छुट्टियां इकट्ठी थी। मेरा ख्याल है आपने जो है वो काफ़ी सारे काम भुगता लिए होंगे। कुछ आपको ताज़ा तरीन ख़बरें जो कि हमारा काम है, कुछ इनसाइड स्टोरीज़ और एक हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहले आपको एक परेशान कुन जो है ना वो ख़बर बतानी है। आप इससे गुज़र रहे होंगे क्योंकि बरसीर में मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला अनाज है वो गंदम है। गंदम जो है वो खाई जाती है। आटे की कीमतों में वो तकरीबन 50% जो है वो इजाफा हो चुका है।
آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. آپ عمران خان کی ایک عادت سے واقف ہوں گے کہ عمران خان ایک بات کو بہت دہراتے ہیں. انہوں نے تقریروں میں اتنا دہرایا باتوں کو کہ وہ باتیں اب زبان زد عام ہو گئی ہیں. یعنی وہ بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتے. میں آپ سے کیا ذکر کرتا آ رہا ہوں؟ میں آپ سے ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ ان لانتیوں نے کسانوں کو برباد کیا. 22,000 ارب کا کسانوں کو انہوں نے ٹیکہ لگایا. گندم اس سے خرید لی. گندم جو ہے نا وہ سستے داموں اس سے خرید لی. 2,000 کی، 2,200 کی، 2,300 کا مان انہوں نے خرید لیا. لیکن جب ان کے پاس پہنچی گندم، اب اس گندم کو پر لگ گئے. اب وہ گندم سونے کی ہو گئی. یہ اس طرح نکلواتے ہیں، یہ اس طرح استحصال کرتے ہیں. سسلین مافیا اس کو کہتے ہیں، گاڈ فادر اسے کہتے ہیں، استحصال کرنے والے اسے کہتے ہیں. ذخیرہ بھی کر لیا، ادھر سیلاب آ گیا، ذخیرہ بھی ہو گیا. میری ایک بات لکھ لیں، اگر ان کو پہلے ہماری اشرافیہ کو پتہ چل گیا، فوجی فاؤنڈیشن کو پتہ چل گیا، جرنیلوں کو پتہ چل گیا، نواز شریف کو پتہ چل گیا، زرداری، جہانگیر ترین، علیم خان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں مہینے جو ہے وہ قیامت ہے، تو یقین کریں یہ 20,000 کا بڑا کفن کر دیں گے اور 10,000 کا چھوٹا کفن کر دیں گے کہ قیامت آنے والی ہے. ہمارا واسطہ ایسے لانتی اور لین قسم کے لوگوں سے جو ہے. جو ہارون رشید صاحب ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس $1 ارب آ جائے نا، $1 ارب، تو وہ جو آپ کا عام کھانا پینا ہے، جو آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 3 روٹیاں کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کبھی چاول کھاتے ہیں، غمی خوشی ہو گئی. ہارون رشید صاحب کا تجزیہ ہے کہ تقریباً 1500 سال تک ایک خاندان $1 ارب جو ہے وہ خرچ کرے گا. کب؟ 1500 سال تک. 1500 سال تک وہ خرچ کر سکتا ہے. اب اندازہ کریں ان کی لوٹ مار کا کوئی اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ ہے ان کی لوٹ مار کا؟ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ان کی زندگی کتنی ہے؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں بمشکل بندہ 100 سال پہ جاتا ہے، لیکن آٹا 50% مہنگا ہو چکا ہے. اور پھر اس ملک کا اور کیا ظلم ہے؟ اس ملک کا ظلم یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ اسی قیمت پہ آٹا خریدے گا. اگر اسے خریدنا پڑا تو اول تو اس کا مفت کا ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف اسی قیمت پہ آٹا خریدے گا، منسٹر اسی قیمت پہ آٹا خریدے گا، اور معلوم مسلی بھی اسی قیمت پہ آٹا خریدے گا. بالکل اسی طرح جب 5,000 cc کی پراڈو اسی قیمت پہ ڈیزل ڈلواتی ہے جس پہ لوڈر والا ڈلواتا ہے، جس پہ چنگچی والا ڈلواتا ہے. یہ اس ملک کا المیہ ہے. بہرحال آٹا جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں مہنگا ہو گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ حوالدار منیب فاروق صاحب ہیں. یہ پہلے لونڈا ہوا کرتا تھا جو ہے نا وہ نجم سیٹھی کا، پھر یہ سینئر تجزیہ نگار بن گیا. ویسے بھی یہاں سینئر تجزیہ نگار بنتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی. ایک پروگرام میں یہ خواجہ آصف سے سوال کرتے ہیں. خواجہ آصف اس وقت پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، اور پروٹوکول کے لحاظ سے پوری فوج ان کے ماتحت ہوتی ہے، بلکہ وزیر دفاع کے ماتحت نہیں ہوتی. اس کے بعد سیکرٹری دفاع ہوتا ہے، فوج اس کے ماتحت ہوتی ہے. یعنی وزیر دفاع تو بہت بڑا باس ہوتا ہے آرمی کا. لیکن ادھر خواجہ آصف ہے. ریحانہ ڈار نے جس کو دھول چٹائی ان کی اوقات. خواجہ آصف سے منیب فاروق نے سوال کیا کہ اگر عمران خان کی خدا نخواستہ طبیعت بگڑتی ہے تو انہیں کسی ہسپتال میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. کیا کہا خواجہ آصف نے؟ ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا؟ ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ اس پہ بات کرنا میری اوقات ہی نہیں ہے. اب یہ بات میں کہوں، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. نیشنل ٹی وی پہ وزیر دفاع بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میری اس پہ بات کرنا میری اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ 2 نمبر لوگ ہیں، کیونکہ فارم 47 کس نے دیا ہے، کیونکہ راشی ہیں، کیونکہ جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں، غیرت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ میری جی اتنی اوقات ہے. وزیر دفاع ہے، فوج کا سربراہ ہے، فوج کا باس ہے، آصف منیر کا باس ہے پروٹوکول پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے نا، ٹک ٹاکڑیوں والا، مکھیہ منتری والا، اور یہ جو تباہی آ رہی ہے، یہ جو چینی 5 کلو مل رہی ہے، یہ جو آٹا 50% مہنگا ہو گیا ہے،
یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو غربت ہے، اس پہ نواز شریف بالکل مطمئن ہے. جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح جو ہے وہ حکومت کام کر رہی ہے. ظاہر ہے نواز شریف نے کیا چاہنا ہے؟ نواز شریف 80,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے. نواز شریف جیسا بے شرم اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، جس نے قوم کو سودا کر لیا بیٹی کے مکھیہ منتری بننے پہ اور بھائی کے پردھان منتری بننے پہ، جس کے بارے میں نجم سیٹھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کبھی ادھر سے بھاگ کے نکل آتا، پیوٹن کے ساتھ جا کے جسم ملتا، کبھی ادھر سے بھاگ کے نکل آتا، شیپنگ کی ٹانگوں میں گھس جاتا. یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے، ان کا بندہ. یہ حالت ہے. بہرحال اس نے کہا جی کہ نواز شریف خوش ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے بیٹی جو ہے نا وہ بغیر ٹی وی پہ ہدایات آئی ہیں کہ آپ نے حسنات ملک کو نہیں لینا. سینئر رپورٹرز ہیں، سپریم کورٹ کے پول کھولتے رہتے ہیں، یا افریدی کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. امیر عباس ون آف مائی فیوریٹ، بہت خوبصورت ہیں، دیکھنے بھی بہت خوبصورت ہیں، بولتے بھی دھڑلے سے ہیں. امیر عباس پہ پابندی لگ گئی ہے، اور ثناءاللہ صاحب ڈان سے ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں. ان 3 بندوں پہ پابندی لگ گئی ہے کہ ان کو آپ نے ٹی وی پہ نہیں لینا، ان کا آپ نے تجزیہ نہیں لینا. باقی جو لیلے شیلے ہیں ان کا آپ نے تجزیہ جو ہے وہ لینا ہے. یہ ریاست ہے. منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے یا افریدی کو، گھڑ سوار کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو ایک یونٹ میں چینج کر دیا ہے. یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ریجمنٹ ہے، یہ اب یونٹ ہے، یہ لنگر خانہ ہے فوج کا. تو اس خط کو بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ جو 6 سوال پوچھے ہیں منصور علی شاہ نے، کاش منصور علی شاہ عطا محمد بندیال کے راستے میں رکاوٹیں نہ بنتے، 4 اور 5 کا جو ہے نا وہ راگ نہ لاپتے، قاضی فہد عیسیٰ کا ساتھ نہ دیتے، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ساتھ دیا اس وقت. اب یہ کانٹے اب ان کو چننے پڑ رہے ہیں. بہرحال وہ خط ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہونا، یہ بھی جو ہے وہ آرڈر آیا ہے. اس کے بعد محمد زبیر، آپ جانتے ہیں میجر جنرل غلام عمر کے بیٹے ہیں، اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان ہے نا وہ بھٹو نہیں ہے. یعنی بھٹو، اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ بھٹو کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا. پھر بھٹو کے ساتھ جو ہے نا زیادہ تر ذمہ دار، ہاری، غریب، ان پڑھ لوگ تھے. عمران خان کا معاملہ مختلف ہے. عمران خان کے ساتھ بیرون ملک سے لے کر اندرون ملک جو پڑھی لکھی کلاس ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، اور جن کو سینس ہے، جو مظاہرے کر سکتے ہیں. زبیر عمر نے خبردار کیا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ کہا گیا، عمران خان کے ساتھ کچھ کیا گیا تو یہ گلے پڑ جائے گا اور پاکستان جل جائے گا. خدا نخواستہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی فرمائش بتا رہی ہے، نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش بتا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو زبیر عمر ہیں یہ بہت قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. جتنی بھی دلالی کی باجوہ کے ساتھ، مکھیہ منتری کی اور نواز شریف کی، وہ ساری زبیر صاحب نے کی. زبیر صاحب نے یہ ساری شادی کروائی، لو میرج کروائی، زبردستی کی شادی بھی کروائی اور لو میرج بھی کروائی. یہ ساری جو ہے نا زبیر صاحب خود مانتے ہیں کہ میں ملتا رہا. بہرحال انہوں نے خبردار کیا ہے سسٹم کو کہ عمران خان کو بھٹو نہ سمجھا جائے، یہ سارا نظام جو ہے وہ جل جائے گا. اس کے بعد ایک اور بڑی خوشخبری ہے، آپ لوگوں نے پتاشے بانٹنے یا شکر پارے بانٹنے. جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، وہ جاری رکھیں گے. وہ ریٹائر ہو رہے تھے ستمبر میں، اب تا حکم ثانی ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، وہ پاکستان کی خدمت جاری رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر عاصم ملک صاحب گھر چلے گئے تو پاکستان گر جائے گا، چھت گر جائے گی، پاکستان خدا نخواستہ کولیپس کر جائے گا، لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے، بچے پیدا ہونا جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گے. کیونکہ اس ملک کا المیہ ہے، جو ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ گیا، پہلے وہ کرسی پہ ایلفی کی پوری بوتل لگاتا ہے، پھر اوپر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قبرستان ہے نا، بھلے شاہ اسا مرنا نائی گور پیا کوئی ہور، کہ ہم ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے. بہرحال کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے، ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، تو وہ دریا میں گھوڑا نہیں تبدیل کرنا چاہتے کہ جی عاصم ملک صاحب جو ہے وہ تا حکم ثانی وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے. ان کو بھی ایکسٹینشن مل رہی ہے اور وہ ریٹائر نہیں ہو رہے. شاہد میتلا صاحب بہت زبردست صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا سوشل میڈیا ہے یہ پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو اوریجنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جرنیلوں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی ڈرتی ہے، اس سے پی ٹی آئی بھی ڈرتی ہے، پی ٹی آئی کی تمام قیادت ڈرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پوری دنیا میں اس وقت چھٹی یا پانچویں بڑی سیاسی پارٹی ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، نوجوان، جو ہے نا وہ خواتین، یہ سارے کے سارے عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ وہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، وہ فیس بک، انسٹاگرام، یہ یوٹیوب وہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ نئی اسٹیبلشمنٹ ہے جو فیصلے تبدیل کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے، چاہے عمران خان خود ہی ہوں۔ عمران خان کا کوئی فیصلہ اگر ان کو پسند نہ آئے تو اس کو بھی تبدیل کروا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے تبدیل کرایا ہے۔ عمران خان نے ٹکٹ جاری کیا، لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے عمران خان کے فیصلے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ بہرحال شاید میتلا کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان میں نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا۔ اس کے بعد مظفر گڑھ کے جو ہیں ڈی سی ہیں، انہوں نے ایک بندے کو 6 روٹیاں دی، سالن دیا، اور اسے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو جا کر کھلاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ روٹی تمہیں صفدرنی بڈھی دے رہی ہے، جس کے گھر والے کو میاں شریف 1500 ریال مہینہ دیتا تھا، یہ آپ کو مریم صفدر دے رہی ہے یہ روٹی۔ اور آگے والا بغیر قمیض کے وہ تر دیکھ رہا ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف۔ میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں یہ مقابلے کے امتحان میں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ پہلے ان کو دہریہ بنایا جاتا ہے، پہلے ان کو انسان کی سطح سے نیچے گرایا جاتا ہے، پہلے ان کو درندہ بنایا جاتا ہے، پہلے ان کو السیشن کتا بنایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میکسیمم، اور جب نون لیگ کا دور ہو، یہ جو ہے نا یہ کتوں سے بھی گزر جاتے ہیں، کتوں سے۔ ادھر اے سی ڈی سی، یعنی زیادہ سے زیادہ مکھیہ منتری تمہارا کیا کر سکتی ہے؟ تمہیں ٹرانسفر کر سکتی ہے، تمہیں کھلے لائن لگا سکتی ہے، تو حلال کی روٹی کھاؤ۔ تم یہ کیوں بندوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ روٹی صفدرنی بڈھی بھیجیے؟ صفدرنی بڈھی کے باپ کا جو ہے نا وہ پیسہ ہے، اس کے دادا نے یہ ساری جو ہے نا وہ کر رہا ہے، جو ٹک ٹاکڑیاں تم بنا رہے ہو۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، کوئی اپنا شجرہ نسب، کوئی اپنا خاندان، کوئی اپنی ماں باپ، ان کی کوئی خیال کہ یہ روٹی تمہیں، وہ مانگنے والے ہیں، وہ غریب جو لٹ پٹ گئے ہیں پانی میں، اور ان کو تم بتا رہے ہو کہ پتہ ہے یہ روٹی کس نے بھیجی ہے، یہ روٹی کس نے بھیجی ہے، کس نے بھیجی ہے؟ تمہاری ڈیٹ آف برتھ پہ لعنت ہے، تمہارے ڈی سی پن پہ لعنت ہے، اور جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ روٹی صفدرنی بڈھی بھیجیے۔ ادھر بلال یاسین یہ فروٹ جو ہے نا مریم بی بی کو جانتی ہیں، ایک بزرگ خاتون سے، بلال یاسین، یہ بھی کوئی بھانجا بھڑیا ہے اس کا نواز شریف کا۔ یہ کون سی دیمک ملک کو لگ گئی ہے، یہ کون سا ایڈز ملک کو لگ گیا ہے ان کی صورت میں؟ اور بڑی مہربانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، بڑی مہربانی، جس طرح خود تھے اسی طرح بندے ڈھونڈ کے لائے ہیں کہ یہ روٹی مریم نے بھیجی ہے۔ 12 ربیع الاول کے فلیکسز پہ عید میلاد النبی نیچے لکھا ہوا ہے، اور صفدرنی بڈھی کی تصویر اتے۔ ایسے لوگ دیکھیں کبھی، سنیں کبھی؟ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا؟ اعتراض کرتے ہیں جی کہ عمران خان نے بڑی زیادتی کی عثمان بزدار کو پنجاب پہ مسلط کر کے۔ یہ کیا ہے؟ عثمان بزدار نے کبھی یہ کیا تھا؟ یہ جو یہ کر رہی ہے، پل پہ کھڑے ہو کر کشتیوں والوں کو بلا رہی ہے، شاباش شاباش۔ بہرحال جی وہ ڈی سی کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی، جو لوگ آپ روٹی کھا رہے ہیں، یہ آپ کو صفدرنی بڈھی دے رہی ہے۔ اگر آپ سمجھیں استغفر اللہ کہ آپ کو اللہ دے رہا ہے، یا معاذ اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ 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 نہ، وہ صفدرنی بڈھی دے رہی ہے۔ وہ جو ہے نا آپ کو ڈی سی سے پوچھ لیں، ڈی سی مظفر گڑھ سے پوچھ لیں کہ یہ صفدرنی بڈھی، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال یہ بات سننے میں آ رہی ہے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ مودی کے اور ٹرمپ کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی اہمیت کم ہو رہی ہے، اس لیے 5 نام بھی سامنے آئے ہیں۔ یعنی میڈیا پہ آپ اندازہ کریں، کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو 2 سال دینے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب کو 5 سال دینے ہیں۔ دونوں طرف سے چالیں
اور دونوں طرف سے مکاریاں، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ گیمیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے ساتھ کر رہی ہے، وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی نہیں ریٹائر کیا جا رہا. اب مثلا یہ 5 نام سامنے آئے ہیں. نئے آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں کہ نئے آرمی چیف کے لیے پہلے نمبر پہ نام آیا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا. یہ کور کمانڈر ہے منگلہ کے، یہ سب سے سینئر ہیں اس وقت، یعنی فیلڈ مارشل صاحب اوپر نیچے ہوتے ہیں تو پہلا نام ہے نعمان زکریا، کور کمانڈر ہیں یہ جو ہے نا وہ منگلہ کے. دوسرے نمبر پہ ہیں فیاض حسین شاہ، لیفٹیننٹ جنرل، یہ کور کمانڈر ہیں لاہور کے، دوسرا نام ان کا آ رہا ہے. تیسرا نام آ رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز، یہ اس وقت کور کمانڈر ہیں ملتان کے. چوتھا نام آ رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، اور یہ او ٹی ایس آفیسر ہیں، جس طرح کے عاصم منیر صاحب خود ہیں، یہ آج کل ملٹری سیکٹری ہیں. اور پانچواں نام سب سے زیادہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں برطانیہ سے اور مختلف اداروں سے، یہ ہیں سید عامر رضا. یہ جو ہے وہ 5 نام ہیں کہ ان 5 ناموں کی جو ہے نا وہ لسٹ آ سکتی ہے اور ان میں سے کوئی نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا سکتا ہے. مودی اور ٹرمپ کے جو معاملات ہیں، ٹرمپ نے حسب معمول یو ٹرن لے لیا ہے اور اس نے لینا تھا، کیونکہ ٹرمپ کو جو آنکھیں دکھائے گا نا، عمران خان کو یاد کریں، ٹرمپ کو جو آنکھیں دکھائے گا تو ٹرمپ اس کے سامنے لیٹ جائے گا. یہ پوری مغرب کا طریقہ کار ہے، پورے مغرب کا. مودی نے زبردست چال چلی، مودی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. جرمن اخبار کہتا ہے کہ 4 کالیں ریسیو نہیں کی مودی نے ٹرمپ کی. ٹرمپ سیدھا ہو گیا، اب کہہ رہا ہے کہ ہمارا فار ایور دوست ہے، ہمیشہ کا دوست ہے، عظیم دوست ہے. اور اگر مودی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں نا، میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وی لوگ سنبھال کے رکھنا، میں چھوٹا آدمی ہوں، پھر ادھر جو ہے نا وہ تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ امریکہ اس نے سارا کچھ کرنا ہے. اس نے ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، 2 سال ہوگی 5 سال ہوگی، یہ سارا کچھ آستانہ عالیہ واشنگٹن ڈی سی نے کرنا ہے، اور گوری گوری سرکار جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے کرنا ہے. بہرحال یہ 5 نام جو ہے میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی بدقسمتی رہی ہے کہ مبارک زیب جیسے لوگ اور کئی لوگ عمران خان کی تصویر لگا کر، یعنی تصویر پکڑ کر پی ٹی آئی، کیونکہ وہ قاضی فائدی سا جو دنیا کا سب سے رذیل ترین، خبیث ترین، لانتی ترین، بغیرت ترین انسان تھا، اس نے نشان لے لیا. اب ہر کوئی آزاد ہو گیا، بلہ لے لیا، ہر کوئی عمران خان کی تصویر اور عمران خان کے رنگ استعمال کر کے وہ مبارک زیب کو دیکھیں، کئی اور دیکھیں، وہ جیت گئے، اندر سے وہ نہیں تھے. یہ پورا حال ہوا گلگت بلتستان میں. ان کا وزیر اعلیٰ عمران کے اس وقت تو خیر بلہ تھا، بلے پہ وہ جیت گئے. جب رجیم چینج آپریشن ہوا انہوں نے شلواریں اتار دیں، شلواریں اتار کے اور دوسری شلواریں جو ہے نا خاکی شلواریں انہوں نے پہن لی، کیونکہ آگا پیچھے ہے نہیں کوئی وعدے پہ قائم ہونا یا کوئی. آپ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی جو آپ کو بتایا کہ ذخیرہ کر لیا گیا آٹا، تھوڑا تھوڑا نکالا جا رہا ہے. 5 کلو چینی لینی ہے تو ساتھ دوسری چیزیں بھی لیں، بلیڈ بھی لیں، پیمپر بھی لیں، اور چیزیں بھی لیں، ہارپک بھی لیں، تب آپ کو 5 کلو سے زیادہ چینی ملے گی. بہرحال آج وقاص اکرم نے رد المنافقین زبردست لفظ استعمال کیا ہے کہ ان منافقوں کو، یہ جن کا نڈی ڈٹا نہیں تھا، جن کا آگا پیچھا نہیں تھا، جن کا کوئی شجرہ نسب نہیں تھا، ان کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تعلق ہے ان کا گلگت بلتستان سے. اس میں ایک وزیر اعلیٰ بھی شامل ہے، خالد خورشید نہیں ہے، خالد خورشید کو عمر قید ہو چکی ہے، کوئی اور نام ہے اس کا. بہرحال اس کو بھی نکال دیا گیا ہے. اور 13 لیکن وہ موجیں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی، خاص کر عمران خان، پی ٹی آئی نہیں، جو عمران خان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہ پارس ہے، سونے کا بن جاتا ہے. اب میں ہوں نا محمود نیازی، 2 ٹکے کا بندہ ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے عمران خان ٹکٹ دے دینا، میں بھی جیت جاؤں گا. عمران خان کی تو یہ پوزیشن ہے. ویسے بھی میرا تعلق میاں والی سے ہے، اور میاں والی میں جو پی ٹی آئی ہے وہ فرقہ ہے، فرقہ، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ فرقہ ہے.
ایسی حالت ہے میاں والی میں خان صاحب کی، تو مجھے ٹکٹ دے دے میں بھی جیت جاؤں گا۔ تو عمران خان اسی طرح عمران خان کا نام استعمال کر کے اگلے جو ہے نا موجنگ کر رہے ہیں۔ زیادہ تر مڈل کلاس یہ تھے، زیادہ تر نے 1 لاکھ روپیہ اکٹھا بھی نہیں دیکھا تھا، زیادہ تر نے اے سی میں جو ہے نا وہ کبھی ہوا بھی نہیں لی تھی۔ وہ مشال یوسف زئی دیکھیں، مشال یوسف زئی جو ہے نا کسی کی منشی تھی، سینٹر بن گئی عمران خان کے نام پہ، اور کسی کی مہربانی سے ٹکٹ تو پی ٹی آئی کا تھا، وہ سینٹر بن گئی۔ اور مشال یوسف زئی ہے کیا وہ آپ کے سامنے۔ تو بہرحال جو ہے نا بڑا سخت آپریشن کیا ہے، ہونا چاہیے، کک آؤٹ کرنا چاہیے، یہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ دوبارہ عمران خان اگر پارس ہے نا سونے کا بناتا ہے، تو پھر عمران خان جس کو لات مارتا ہے نا وہ بھی پھر راجہ ریاض بن جاتے ہیں، وہ باسط بخاری بن جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا وہ شودر بن جاتے ہیں سیاسی طور پہ۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔